अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू 30 Eyes and 30 Nights में खुशामदीद। आज के जो डबल एपिसोड है उसका लास्ट सेशन है। लास्ट सेशन के लिए जिस आयत को सेलेक्ट किया गया है वो सूरह जिन की आयत नंबर 28 है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में इरशाद फरमाता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस आयत के लास्ट हिस्से को हमने सेलेक्ट किया है और उस लास्ट हिस्से में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है व अहसा कुल्ल शैइन अददा। और अल्लाह ने उसने यानी अल्लाह ने हर चीज़ की गिनती शुमार कर रखी है। इसके अंदर दो बुनियादी तौर पे अक़ीदे हमें इससे मिलते हैं, दो नज़रिए हैं इस्लाम के बुनियादी जो हमें मिलते हैं इससे अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में। पहला ये है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का शुमार कर रखा है, उसने हर चीज़ की गिनती कर रखी है, उसकी कैटेगरी अल्लाह ताला को इल्म है हर चीज़ का। दूसरी एक और चीज़ जो इससे हमें पता चलती है वो सिर्फ अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म नहीं है बल्कि उसके इल्म की कैफियत क्या है इसके बारे से भी थोड़ी सी हमें मालूमात हासिल हो। और वो अक़ीदा और नज़रिया ये सामने आता है कि अल्लाह ताला को हर चीज़ का इजमालन यानी कलेक्टिवली और इनफरादी यानी तफसीली यानी इंडिविजुअल दोनों उलूम अल्लाह ताला को हैं। तो अल्लाह ताला हर चीज़ को कलेक्टिवली भी जानता है और इंडिविजुअली भी जानता है। अल्लाह ताला हर चीज़ को इजमालन और तफसीलन दोनों लिहाज से अल्लाह ताला को इसका इल्म है। तो ये हमारी ज़िंदगी में इस तरह से ट्रांसलेट होता है कि अल्लाह ताला दरख्तों को भी जानता है, कितने दरख्त हैं उनको भी जानता है, उन दरख्तों पर कितने पत्ते हैं उनको भी जानता है। अल्लाह ताला को ये भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो फ़लाँ जगह पे फ़लाँ दरख्त है उसमें कितने पत्ते हैं, उस इलाके में मौजूद कितने दरख्त हैं, हर दरख्त पे कितने पत्ते हैं और कलेक्टिवली उनमें कितने पत्ते हैं। तो सिर्फ शुमार नहीं है बल्कि शुमार के साथ साथ गिनती भी है। शुमार नहीं है सिर्फ कलेक्टिवली इल्म नहीं है बल्कि इनफरादी इंडिविजुअली भी अल्लाह ताला जानता है। उस हर पत्ते के अंदर कितनी वेन्स हैं, उस हर पत्ते के अंदर कितने एटम्स हैं, उन एटम्स के अंदर कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, कलेक्टिवली हर पत्ते के अंदर कितने एटम्स हैं, किस पत्ते में कितने एटम ज़्यादा हैं, किस पत्ते में कितने एटम कम हैं। इसी तरह अल्लाह ताला कुल इंसानों की तादाद भी जानता है, उन हर इंसान के अंदर कितने एटम हैं, उन एटम्स के अंदर कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अल्लाह ताला इसको भी जानता है। आसमान में कितने तारे मौजूद हैं, उन तारों के गिर्द कितने सैयारे हैं, उन सैयारों के गिर्द कितने चांद हैं, अल्लाह ताला इसको भी जानता है। उन सितारों के अंदर कितनी ताकत है, उन सितारों के अंदर कितने एटम्स हैं, उन सितारों के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उन सितारों के अंदर कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, अल्लाह ताला इसको भी जानता है। तो जब वो ज़ात इतनी तफसील के साथ इन तमाम चीज़ों को जानती है, हमारी कैफियत को जानती है, हमारे दिल में आने वाले ख़यालात को जानती है, इतनी तफसील से एक फ़र्द को भी जानती है और कलेक्टिवली भी जानती है और इंडिविजुअली भी जानती है, तो वो ज़ात ये भी जानती है कि हमने कितनी बार अल्लाह ताला की नाफरमानी का इरादा किया, कितनी बार उसकी नाफरमानी करी, कितनी बार हमने फरमा बरदारी का इरादा किया, उसके हुक्म पर अमल करने का इरादा किया, कितनी बार सिर्फ इरादा किया और कितनी बार सिर्फ उस पर अमल भी किया उसके ऊपर। कितनी बार अपने नफ्स और शैतान से ये अंदर इंटरनल एक लड़ाई लड़के जिसका पूरी दुनिया को इल्म नहीं है सिर्फ हमारे अलावा, उसकी सुस्ती, उसकी कोशिशें, शैतान के वार, नफ्स का सुस्त होना, नफ्स के अपने दलाइल देना, शैतान के अपने दलाइल देना, इन सब से लड़के नफ्स की नापसंदीदगी के बावजूद अपने आप को मोटिवेट करके अपने आप को अपनी उस नापसंदीदगी को बर्दाश्त करते हुए अल्लाह ताला की फरमा बरदारी के लिए उठे। कितनी बार उठे ये भी अल्लाह को पता है। वो जंग कितनी मुश्किल थी ये भी उसको पता है, वो कितनी मशक्क़त उठानी पड़ी ये भी उसको पता है, वो कितने दलाइल थे जो शैतान ने दिए जिनका जवाब दिया ये भी अल्लाह को पता है, वो क्या सुस्ती थी जो नफ्स आपकी तरफ आपके ऊपर डालना चाह रहा था जिससे आप लड़के उठे और आपने नमाज पढ़ी, वो क्या नज़रियात थे, वो क्या वसवसे थे जो नफ्स अपनी तरफ से दे रहा था, जो शैतान अपनी तरफ से दे रहा था, जिनका जवाब दे के या जिनको नज़रअंदाज करके आप अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की तरफ बढ़े, वो जानता है उसको। वो ये भी जानता है कि कितनी दफ़ा हमने अपने वालिदैन की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखा, कितनी दफ़ा हमने ये इरादा किया अपने वालिदैन से, हमने जो तल्ख जुमले बोल दिए थे हम उससे तौबा करेंगे। वो ये भी जानता है कि कितनी दफ़ा हमने
ان کی فرما برداری کی یا ایک محبت کے اظہار کی ان کی طرف کوشش کری، یا ارادہ کیا لیکن شرم کی وجہ سے یا اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے کرنا پڑا۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کتنے لوگوں نے برائی کا ارادہ کیا، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ انہوں نے کتنی بار کسی کو اپنی برائی کرنے کے بعد دل میں ندامت پیدا ہو اور اس سے توبہ کا اس نے ارادہ کیا اور توبہ کی طرف آیا، اگرچہ کائنات میں کسی کو نہیں پتا، اگرچہ اس کے دوستوں کو نہیں پتا، اگرچہ اس کے والدین کو نہیں پتا، اگرچہ اس کے سب سے قریبی حلقہ احباب جو ہے ان کو نہیں پتا، لیکن اللہ جانتا کہ کتنی بار اس کو اپنے اس ایک گناہ کے اوپر ندامت ہوئی، کتنی بار اس نے اس سے توبہ کی، کتنی بار اس نے رات میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، یہ اللہ جانتا ہے۔ کتنی بار کسی نے آپ کے اوپر ظلم کیا، وہ جانتا ہے۔ کتنی بار آپ نے اس کو ظلم کے باوجود معاف کیا، یہ جانتا ہے اللہ، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کتنی بار کسی شخص نے کسی دوسرے مسلمان کو ذلیل کیا، اس کی بے عزتی کی، یہ اللہ جانتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہر جملے، ہر لفظ، کتنی بار کسی نے تکلیف دی، کتنی بار کسی نے تذلیل کری، بے عزتی کری، اور اس کے ہر لفظ کے اوپر، اس کے ہر ٹون کے اوپر، اس کے ہر جملے کے اوپر کتنی بار آپ کا دل ٹوٹا، وہ رب جانتا ہے۔ کتنی بار آپ نے اس کی ان تمام مشکلات، اس کی ان تمام تلخ جملوں کے باوجود اس کو معاف کیا، وہ رب جانتا ہے۔ کتنی بار آپ نے اس کو اللہ کے لیے اس کے ان تلخ جملوں کو برداشت کیا اور اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا، وہ اللہ جانتا ہے۔ کتنی بار آپ نے آپ کی عزت نفس مجروح کی گئی، کتنی بار آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، کتنی بار ظلم کیا گیا، کتنی بار آپ نے وہ ظلم اللہ کے لیے برداشت کیا، کتنی بار آپ نے وہ سیلف ریسپیکٹ کے اوپر جو اٹیک ہے اس کو برداشت کیا، کتنی بار آپ نے اللہ کی خاطر اس پہ صبر کیا، کتنی بار آپ نے اللہ کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر کتنے لوگوں کو معاف کیا، وہ رب جانتا ہے۔ تو وہ رب ان سب برائیوں کو، ان سب نیکیوں کو، ان سب مظالم کو، ان سب ظالموں کو، ان سب مظلوموں کو، ان ساری معافیوں کو، ان ساری ندامتوں کو، ان ساری توبہ کو، دل کے اندر آنے والے ہر خیال کو وہ رب جانتا ہے۔ اس کا شمار ہے اس کے پاس، اس کی گنتی ہے اس کے پاس۔ تو جو نیکیاں کر رہے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس شمار کی طرف توجہ رکھے، اسی شمار پہ بھروسہ کرے کہ میری نیکیاں وہ رب کام کر رہے ہیں، یہ وہ ذات ہے جو بھولتی نہیں، یہ وہ ذات ہے کہ اگر میری نیکیاں اس کے پاس کام کروں تو مجھے بدلہ ملے گا۔ جو توبہ کر چکا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے اس شمار کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے کہ میری توبہ کاؤنٹ ہو گئی اور مجھے اب اس توبہ کو بڑھاتے رہنا ہے۔ مجھے بھروسہ صرف اس کی کاؤنٹنگ پر ہے کہ وہ ذات کام کر رہی ہے، وہ کبھی بھولتی نہیں، وہ مجھے یہ توبہ ضرور قبول کرے گی۔ جو برائیاں کر رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ وہ ذات ہے جو کام کر رہی ہے، یہ وہ ذات ہے جو کبھی بھولے گی نہیں، یہ وہ ذات ہے جو میرے ان گناہوں کا بدلہ مجھے قیامت کے دن دے گی، میرے ان گناہوں کی سزا دے گی۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کی طرف آئے، ان گناہوں کو فوراً چھوڑنے کی طرف آئے کہ میرے یہ گناہ کاؤنٹ ہو رہے ہیں، یہ گناہ گنے جا رہے ہیں، ان کا شمار کیا جا رہا ہے، ان کی گنتی کی جا رہی ہے، اور اگر یہ اسی طرح بڑھتے رہے تو قیامت کے دن میرے لیے اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہو تو جہنم اور اس کا عذاب۔ اسی طرح جو ظلم کر رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ میرا ہر ظلم کاؤنٹ ہو رہا ہے، اس ظلم کے ایک انسٹنس کے اندر میرا ہر جملہ کاؤنٹ ہو رہا ہے، اس جملے کے نتیجے میں اس کا جتنی بار دل ٹوٹ رہا ہے، اس کو جتنی بار اذیت ہو رہی ہے، جتنی بار اس کی سیلف رسپیکٹ مجروح ہو رہی ہے، جتنی بار اس کی حتی کہ عزت ہو رہی ہے، عزت نفس پر حملہ ہو رہا ہے، اس کا دل ٹوٹ رہا ہے، اس کو دل آزاری ہو رہی ہے، اس کو ذہنی، قلبی، سائیکولوجیکل، ایموشنل اذیت پہنچ رہی ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ ہر بار میرے لیے میرے خلاف لکھی جا رہی ہے، اور اس ہر اذیت کا جو شمار کی جا رہی ہے، جو گنی جا رہی ہے، اس کا مجھے بدلہ، اس کی مجھے سزا، اس کا مجھے خمیازہ قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ تو اس کو چاہیے کہ توبہ کی طرف آئے، اللہ سے بھی توبہ کرے اور اس شخص سے بھی توبہ کرے جس کے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے۔ تو اسی طرح علم والے کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شمار سے ڈرے کہ یہ علم جتنا اللہ نے دیا ہے اس کا شمار کیا ہے، اور وہ پھر قیامت کے دن پوچھے گا کہ جتنا علم تمہیں دیا گیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا بتاؤ۔ تو اگر علم پر عمل نہیں کیا، اگر علم کو اپنے تک بچا کے رکھا اور دوسروں تک نہیں پہنچایا، تو پھر اس کا جواب وہاں بھی دینا پڑے گا، وہ ذات اس کو شمار کر لے، وہ ذات اس کو گن لے۔ تو
تو یہ ہمیں اس عقیدے کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرنا ہو. ہمارے ایکشنز کاؤنٹ ہو رہے ہیں, ہمارے الفاظ کاؤنٹ ہو رہے ہیں, ہمارے جملے کاؤنٹ ہو رہے ہیں, ہمارے دل کے خیالات کاؤنٹ ہو رہے ہیں, ہماری انٹریکشنز کاؤنٹ ہو رہی ہیں, ہماری تنہائی کے اندر آنے والے جذبات کاؤنٹ ہو رہے ہیں, ہماری تنہائی کے اندر کیے جانے والے اعمال کاؤنٹ ہو رہے ہیں, اور وہ رب ان کو شمار کر رہا ہے, وہ رب ان کو گن رہا ہے. تو ہمیں ان کے حوالے سے بہت کیئرفل ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود نبی کریم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن جب اچھائی کا ارادہ کرتا ہے, صرف ارادہ کرتا ہے, تو میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہوں, اور جب وہ اچھائی کر لیتا ہے تو اس کے لیے 700 گنا نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. مفہوم ہے حدیث کا؟ 700 یا کسی اس کے لیے نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. لیکن جب میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے, حالانکہ وہ رب شمار کر سکتا ہے, وہ رب اس کو گن سکتا ہے, لیکن جب میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کے گناہ نہیں لکھو. جب وہ کر لیتا ہے تو میں کہتا ہوں اس کا ایک گناہ لکھو. اور پھر جب وہ اس کے بعد کوئی نیکی کرتا ہے تو میں کہتا ہوں اس نیکی کے بدلے میں اس گناہ کو مٹا دوں. حالانکہ وہ رب چاہے تو وہ شمار کر سکتا ہے, حالانکہ وہ رب چاہے تو اس برائی کو گن سکتا ہے, لیکن وہ رب اس کو شمار نہیں کرتا, وہ اس نیکی کے بدلے میں اس گناہ کو مٹا دیتا. تو کیا ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی توبہ کریں, گناہوں سے توبہ کریں, دور ہٹیں؟ اس رب کی کرم نوازیاں اتنی ہیں, اس رب کی رحمت اتنی ہے کہ وہ گناہوں کو شمار نہیں کر رہا. ہمارے دل کے اندر آنے والے برے خیالات کے اوپر ہمیں گناہ نہیں دے رہا, لیکن دل کے اندر آنے والے اچھے خیالات کے اوپر ہمیں ثواب دے رہا ہے. تو کیا ہم اپنے دل کے اندر اچھے خیالات کو مزید نہ بڑھائیں؟ کیا ہم برے خیالات کو اپنے دل سے دور نہ کریں؟ کیا ہم برے اعمال کے اوپر توبہ نہ کریں؟ کیا ہم اپنی, اگر کبھی برا عمل ہو بھی جائے, اگر کبھی گناہ ہو بھی جائے, تو اچھائی کے ذریعے اس گناہ کو مٹانا نہیں, کہ تاکہ وہ برائی شمار ہی نہ ہو, ہماری نیکی شمار ہو. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم شمار کر لیں. اس نے ہر چیز کو گنا ہوا, ہر چیز کو شمار کیا. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نیکی کی گنتیوں کو بڑھائیں, اپنے دل کے اندر, اپنے ذہن کے اندر نیک خیالات کو لے کر آئیں. جب بھی گھر سے اگر باہر واک کے لیے بھی نکل رہے ہیں تو اس وقت انٹینشن اور نیت یہ کر لیں, خیال یہ کر لیں کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے, تو مجھے اس کو چست اور درست رکھنا ہے. یہ ذہن اللہ کی امانت ہے, تو مجھے اس کو صحت مند رکھنا ہے. اسی لیے میں باہر جا رہا ہوں, ورزش کے لیے جا رہا ہوں, کہ اس سے جسم بھی چست اور درست ہوگا, اور جب باہر جا کے میں قدرت کا نظارہ کروں گا تو ذہن بھی چست اور درست ہوگا. یہ اللہ کی امانت ہے, یہ صحیح اور سالم ہے. میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں, اس کی جو قدرت ہے, اس کی طرف توجہ کروں گا, غور و تفکر کروں گا کہ یہ آسمان کیسا نیلا بنایا ہے, یہ وقت کی تقسیم کتنی خوبصورت رکھی ہے, یہ دن کے اندر جو اسٹیپس رکھے ہیں, اسٹیجز رکھی ہیں, کتنے خوبصورت ہیں. اور اس غور و تفکر سے میں اللہ کا قرب حاصل کروں گا, اس کی قدرت پر غور کروں گا. تو صرف یہ ایکسرسائز کرنا, یہ باہر نکل جانا, یہ عمل نیکی میں کاؤنٹ ہو جائے گا, یہ خیال نیکی میں کاؤنٹ ہو جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو انٹرنلائز کریں کہ ہمارا وقت بڑا محدود ہے اور ہمارا ایکشن کاؤنٹ کیا جا رہا ہے. تو ہمیں اپنے اچھے ایکشنز کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہیے, اس گنتی میں اضافہ کرنا چاہیے. برے ایکشنز کی, گناہوں کی گنتی کو کم سے کم سے کم سے کم کرنا چاہیے, اور اسی طرح بڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پڑھنے, اس کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.